बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक प्रेस रिलीज आती है और 25 अक्टूबर के जो दावे किए गए थे, दोस्त बड़े वाकफाने हाल बताते थे कि बस सामान पैक है, अब वो घर जाने वाले हैं। लेकिन इस प्रेस रिलीज ने तो हलचल मचा दी है कि काजी साहब को भी कुर्सी प्यारी है, उनके इरादे बदल चुके हैं। देखें, अभी कंक्लूजन्स पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ ख्वाहिश का इजहार है। सही। वो इजहार हम आपको बताते हैं कैसे हुआ है। हमारे एक दोस्त हैं अदील वड़ाइच साहब, लोग वाकिफ़ हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का चैनल होता था उनका। आजकल जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं है। तो अदील वड़ाइच जो है वो हमें अक्सर बताता था कि उसके दादा अब्बा जो है ना, वो कहते थे कि पुत्र बंदे बंदे आ रही होंदे ने। तो जो लोग हैं उनमें आप खुदा ना तलाश किया करें, जो लोग हैं आप उनमें कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ ना तलाश किया करें। नॉर्मली बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग, व्हेन इट कम्स डाउन के नॉर्मल लाइफ के हवाले से डिसीजन मेकिंग में, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। सही। अभी खैर इसके ऊपर मैं खुद कह रहा हूँ आगाज़ में कि कंक्लूजन पे या नतीजे पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो है उसके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक कैंपेन जो काजी साहब के फ़ैन क्लब रिपोर्टर्स की तरफ से चली थी कि ये बहुत बड़ा झूठ है, ये जो अप्रैल से लेकर अब तक बातें चल रही हैं ये मन घड़त है, ये तराशी गई हैं, ये हसनात मलिक, अदील सरफराज, असद तूर, बाकी मतीउल्लाह जान, ये लोग जो है ये इस किस्म की खबरें घड़ रहे हैं काजी साहब के हवाले से। ऐसी सोच जानबूझकर फैलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो अब जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, वजाहत जो जारी हुई है, उसने तो साबित कर दिया कि फ्रॉम डे वन मामला किसी न किसी सूरत में मौजूद था। सही। और ये सबसे बड़ी खबर है अदालती मंजरनामे की और काजी फैज ईसा के हवाले से, जिसकी तस्दीक वजाहत की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गई है। एक्सटेंशन वाला मामला है या तोसी वाला मामला है या टेन्योर बढ़ने वाला मामला है। देखें, जो प्रेस रिलीज जारी हुई है वो बड़ी दिलचस्प है। मैं आपके सामने जरा इसकी तफसील रख देता हूँ। आपने इसकी ज़ाहिर है कि उर्दू में कुछ खबरें वगैरह शायद किसी की नज़र से गुजरी हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 10 सितंबर 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी करता है। उस प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि यस्टरडे, गुज़श्ता रोज़ नए अदालती साल का आगाज़ हुआ। अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनको दावत दी गई कि वो खिताब करें, एड्रेस करें और अपने ख्यालात का इजहार करें, जो कि उन्होंने किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने आखिर में खिताब किया। इस खिताब के दौरान उन्होंने जो उनसे पहले खिताब करने वाले स्पीकर्स थे, उनके बहुत सारे जो पॉइंट्स थे, जो उन्होंने अपनी बातें की थी, जो अपनी उन्होंने गुजारिशात रखी थी, उनको एड्रेस किया। उनके बारे में काजी फैज ईसा ने बात की और फिर मेंशन किया, उन्होंने बताया कि कौन से स्टेप्स काजी फैज ईसा साहब ने लिए हैं जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, और जो मेंबर बनाए गए हैं मुख्तलिफ कमेटीज़ के और दूसरी जो बॉडीज़ बनाई गई हैं, उन्होंने किस किस्म के फैसले जो हैं वो लिए हैं इन नुकात के हवाले से। आगे ये प्रेस रिलीज कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का हवाला दिया कि जिससे उन्होंने कहा और बताया काजी साहब ने कि किस कदर तब्दीली और इम्प्रूवमेंट जो है वो आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर उन्होंने कहा कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें शफाफियत आ चुकी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का, खुद एहतसाबी का अमल जो है वो अब मौजूद है। फिर प्रोसीडिंग्स जो हैं, उन्होंने कहा प्रेस रिलीज में कि ये इस लिंक के ज़रिए लाइव चलाई गई थी। फिर उसके बाद इस प्रेस रिलीज का वो हिस्सा शुरू होता है जो एक्सप्लेन करता है, जिसने इस वक्त हलचल मचाई हुई है। उसमें कहा गया है कि आखिर में कंक्लूजन जब हो गई, सेरेमनी ख़त्म हो गई, तो पार्टिसिपेंट्स को, शुरका को चाय के कप पर बुलाया गया और इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा को कुछ सहाफ़ियों ने हिसार में ले लिया, सराउंड कर लिया, उनके साथ बातें की, गुफ्तगू की और उनसे सवालात किए। आगे ये प्रेस रिलीज कहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने वाजे कर दिया कि वो उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे हैं।
پھر آگے یہ کہتے ہیں لیکن کیونکہ اس کنورسیشن کو چیف جسٹس کی ہوئی گفتگو کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، درست طریقے سے نہیں سمجھا گیا، اور پھر اس کو وائڈلی ڈسامینیٹ کیا گیا، میڈیا میں اس کو چلایا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو چلایا گیا، تو اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو گفتگو ہوئی تھی اس کو درست متن کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ اس کی وضاحت جو ہے وہ جاری کی جائے۔ پھر آگے سے وضاحت شروع ہوتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ان کی ٹینیور میں، ان کے دور میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور میں ایک بات پہ معذرت خواہ بھی ہوں اپنے ویورز سے، جی عدیل سرفراز صاحب نے جب یہ بات کی کہ ان کو کس بنا کے اوپر شک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ایکسٹینشن والا بات کر رہے ہیں، جو میں نے لاسٹ ویڈیو کی تھی میرے چینل پر اپلوڈ ہوئی تھی، اس میں میں نے عدیل سرفراز سے جب گفتگو ہو رہی تھی میں نے کہا کہ آپ کچھ زیادہ ہی شک نہیں کر رہے، میں قاضی فائز عیسیٰ نے کہہ دیا نا میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، تو اس وقت عدیل سرفراز نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ ایکسٹینشن کی بات جب ڈینائی کر رہے ہیں اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے، اور انہوں نے وہی ایکسپلین کیا تھا جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے جو ایک وضاحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے اس میں ثابت ہو گیا۔ تو پریس ریلیز کہتی ہے کہ جب ان سے ایکسٹینشن، ان کے دور میں ان کی مدت میں توسیع کے حوالے سے سوال کیا گیا، ایکسٹینشن کے حوالے سے، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ کئی ماہ پہلے لا منسٹر ان کے پاس آئے ان کے چیمبر میں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ پوزیشن جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی اس کا ایک ٹینیور فکس کر دے 3 سال کے لیے، اس کی مدت 3 سال کے لیے کر دے۔ اس پہ چیف جسٹس نے انفارم کیا جرنلسٹ کو کہ انہوں نے لا منسٹر کو اس وقت بتایا تھا کہ اگر تو یہ ایک انڈیویجول کے متعلق، ایک شخص کے متعلق یعنی کہ چیف جسٹس کے متعلق، جو کہ وہ نہیں ہے، جو وہ چیف جسٹس تھے، کہ اگر تو یہ ان کے متعلق ہے، اسپیسیفک ہے کہ ایک ہی شخص کے لیے ہے، تو اگر اس کو انیکٹ کیا جاتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا اسی پریس ریلیز میں کہ جو سینئر پیونے جج ہیں یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب اٹارنی جنرل ہیں، وہ بھی موجود تھے اس میٹنگ کے دوران۔ مینشن واز آلسو میڈ بائی دا لا منسٹر آف دی پارلیمنٹری کمیٹیز، یعنی اسی ملاقات کے دوران جو پارلیمانی کمیٹی کا کردار ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اور اس کا پھر آگے اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ پھر لا منسٹر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے لا منسٹر نے کوئی ملاقات نہیں کی چیف جسٹس آف پاکستان سے، نہ تو پرائیویٹلی، نہ ہی پبلکلی، نہ ہی کوئی ڈسکشن ہوئی چیف جسٹس سے اس قسم کے کسی بھی ایشو کے متعلق۔ پھر ایک فالو اپ کوسچن ہوا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ رانا ثناء اللہ نے اس ریفرنس میں کیا کہا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ نے جو بات کی تھی وہی تو بات یہ کر رہے ہیں، وہی نجم سیٹھی صاحب نے، وہی تو ہم بات کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو یہ بات کی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایکسٹینشن ٹینیور کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سب کی ہو جاتی ہے کوئی، اچھا سن لیں یہ کہا کیا ہے، لیکن سب کی ہو جاتی ہے ٹیکنیکلی کیوں میں تو سب سے پہلے یہ آ رہے۔ تو پھر آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سوال کیا رانا ثناء اللہ کے حوالے سے اسی موضوع کے اوپر، چیف جسٹس نے اس پر جواب دیا کہ ان کی کبھی رانا ثناء اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی اور ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لہٰذا کوئی بھی سوال ہے رانا ثناء اللہ کے متعلق تو رانا ثناء اللہ سے وہ سوال کیا جائے۔ پھر آگے کہتی ہے یہ پریس ریلیز کے questions were also put to the chief justice about the proposal to increase the number of judges، کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ پہلے جو خالی اسامیاں ہیں ججز کی وہ فل اپ کر لی جائیں۔ پھر آگے کہا گیا ہے اس پریس ریلیز میں کہ یہ ایک قابل افسوس بات ہے کہ جو ایک آف دا ریکارڈ کنورسیشن ہے اس کو غیر ضروری طور پر اور زیادہ تر انسٹنسز میں ان ایکوریٹلی براڈ کاسٹ کیا گیا ہے، چھاپا گیا ہے، اور ایک ان نیسیسری سنسیشنلزم، سنسنی جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے، ایک ان نیسیسری اٹینشن دی گئی ہے، اور اینڈ امپورٹنس ٹو انڈیویژولز detracts from what is important
institutions and it be ensured that they serve the people. یہ کہا گیا ہے ڈاکٹر محمد مشتاق احمد سیکٹری جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے. تو اب جب آپ اس پریس ریلیز کو پڑھتے ہیں تو اس پریس ریلیز میں باقاعدہ یہ بات بڑی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے واضح انداز میں ان کو یہ آفر بھی ہوئی تھی. تو یہ جو بات چل رہی تھی کہ ایسا کوئی جوڈیشل پیکج ہے ہی نہیں، ایون لا منسٹر جو ہیں جن کے بارے میں آج تو ڈینائل دیتے رہے، آج تو چیف جسٹس نے لا منسٹر کو جھوٹا ثابت کر دیا. وہ تو کہہ رہے تھے ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب میڈیا کو کوئی چیز نہیں ان کے پاس ہوتی خبر دینے کے لیے تو وہ اپنی اسکرینوں کو گرمانے کے لیے اس قسم کی خبریں جو ہیں میں اپریل سے اب تک ڈینائل دے رہا ہوں. ہاں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کے اپنی داخلی لڑائیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، وہ بھائی اس وقت ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی جس ملک میں کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے بارے میں کوئی فیک نیوز چلنے پر سوشل میڈیا کے اوپر تردیدیں جاری کرتے ہیں، فون کرتے ہیں. اگر یہ ساری باتیں جھوٹی تھیں، اگر عدیل سرفراز کی، حسنات ملک کی، اسد طور کی، متی اللہ جان کی، ان سب کی خبریں غلط تھیں، اگر پی ٹی آئی جو ہے اس حوالے سے جو خبریں دے رہی تھی یا اپنی مطالبات رکھ رہی تھی، تو آپ کو اس کے اوپر وضاحت ایک مشاہد لنڈ ہے، کیا نام ہے اس جی کا؟ جی وہ ڈاکو. تو وہ آپ بھی کچے کے ڈاکو کی طرح ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے. آپ نے تو جاری نہیں کی. تو فون کیا تھا جی. آج جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں بھی آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صرف یہ کہا کہ اگر یہ انڈیویجول اسپیسیفک تجویز ہے تو صحیح، تو پھر وہ اس کو نہیں مانیں گے. جس کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو بات رپورٹ ہو رہی تھی کہ بات جو ہے وہ تعداد، وہ جو تمام کے تمام ججز ہیں ان کا ٹینیور جو ہے، ان کا وقت جو ہے وہ بڑھانے کی اور اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے. اور اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اور جوڈیشل پیکج کا ہنٹ کہاں آپ کو ملتا ہے؟ جہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ تقریر کرتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کیا کہتے ہیں کہ فی الوقت تو یہ نظام ہے، اسی کے تحت چلنا ہے. ہاں اگر آپ اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، کوئی اور نظام بنا لیتے ہیں تو پھر بات ہو سکتی ہے. صحیح. تو بیسیکلی کوئی نہ کوئی اور نظام عدالت کے حوالے سے بنانے کے کوئی پروسیس موجود تھا، کوئی تھاٹ پروسیس موجود تھا، اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. تو اب تو یہ بڑی چیزیں بڑے کھل کے سامنے آ گئی ہیں اور یہاں پہ بھی اس خواہش کا اظہار ہو گیا. تو یہ پورا اب ایک پرفیکٹ ماحول بن گیا کہ جس میں باتیں چل رہی ہیں. یہ آن دا بیسس آف انفارمیشن آپ کو یہ خبر بھی بریک کر دیتے ہیں. ہاں جی، کہ جو جوڈیشل پیکج ہے یہ خواب نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور جوڈیشل پیکج لانے کا منصوبہ باقاعدہ موجود ہے. بہت جلد اگر نمبروں کی ہیر پھیر کو بہت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی بہت انٹوورڈ چیز ہو جاتی ہے، ادروائز اسی چلتے ہوئے سیشن میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ آ جائے گا اور اس کے لیے نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، کوئی 8 لوگ ہیں جن کو تقریباً توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ان 41 میں سے جو ابھی تک جن کے لیے نوٹیفیکیشن یا جس فیصلے پر مخصوص نشستوں کے عمل درآمد نہیں کیا گیا، الٹیمیٹلی یہ اینڈ اپ ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کے اوپر پھر کچھ ہوتی ہے اور مختلف قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. 5 سینئر ججز میں سے کسی کو بھی لگایا جا سکے یہ آپشن بھی ہے. طریقہ کار کی تبدیلی کی بات بھی ہے، ٹینیور فکس کرنے کی بات بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ایونچولی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. اس کا ڈرافٹ اگر میں اگین کہہ رہا ہوں اگر نمبر گیم میں کوئی بہت بڑا دھچکا نہیں لگ جاتا، مولانا فضل الرحمان راضی ہوں گے تو کم از کم بلوچستان کی چیف منسٹری پہ راضی ہوں گے. شاید وہ قربان کرنی پڑے، ایک صوبے کی گورنری قربان کرنی پڑے، وزارتیں قربان کرنی پڑے. مولانا فضل الرحمان کو فی الوقت یہ تو پتہ ہے کہ سیاسی خودکشی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگی، حکمرانوں کے ساتھ مل جانا. تو وہ شاید سیاسی خودکشی اس کو کہتے ہوں کہ میں چھوٹی ڈیل کے اوپر. البتہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے اور حکومت کو فی الوقت انہوں نے جھنڈی کرائی ہوئی ہے. لیکن بندے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی مینج، پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل ان کے بھی ان کے ساتھ رابطے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ پہلے آپ یوں سمجھیں کہ بہت ہی پاکستان سے دور تھا، کسی اور بر اعظم میں تھا. ہاں جہاں نہیں، ابھی بھی کسی اور ہی بر اعظم میں ہے.
لیکن وہ اب تھوڑا سا قریب آ گیا. پہلے وہ آسٹریلیا کی سائڈ پہ تھا, وہ یورپ پہنچ چکا ہے. یورپ کے وہ جس ملک میں ہے وہاں سے 8 گھنٹے کی فلائٹ بنتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آ جائے ووٹ ڈالنے کے لیے. پھر ایک بندہ جو ہے وہ جو گلف ہے, خلیجی ممالک, وہاں پہ موجود ہے, اس کی تو فلائٹ ٹوٹل 3.5 گھنٹے کی ہے. وہ وہاں سے فلائی کر دے اور آ کے یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے آ جائے. تو ایک نے 8 گھنٹے میں پہنچنا ہے, اور پھر جس کی سب سے لمبی فلائٹ ہے وہ یا 16 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آئے گا, یا اگر وہ وایا دوحہ آتا ہے تو امریکہ سے آپ کو پتہ ہے کہ 22 گھنٹے لگیں گے اسے, جو سب سے یقینی ووٹ 16 گھنٹے لگیں گے یا 22 یا 24 گھنٹے لگیں گے, 3 ووٹ تو یہ ہو گئے. پھر اس کے بعد 2 بندے جو ہیں وہ سینٹرل پنجاب سے ہیں, کچھ ساؤتھ پنجاب سے ہیں, کچھ نارتھ پنجاب سے ہیں. ایریا بھی چکر لا لو, ہو سکتا ہے ادھر بھی آپ کے ایریا کے تو بڑے پکے ٹھکے ہیں. تو 8 ایک لوگ ہیں جو جن کے اوپر ورکنگ ہوئی ہوئی ہے. ان میں سے کچھ ہیں جو غچہ دے جائیں گے, کچھ ہیں جو شاید نہ دے پائے. صحیح, کچھ کی, لیکن یہ بہت بڑا رسک ہوگا, آپ سمجھتے اس ٹائم پہ. اب وہ کہتے ہیں کی نہ رسک گیا نہ گیا, فرانسیسی میں کہتے ہیں کہ who doesn't take risk gets nothing, جو who risks nothing gets nothing. تو یہ تو ہے نا. پھر البتہ یہ جو پورا کیمپین تھی کہ جناب یہ ساری ان کے دماغوں کی اختراع ہے, ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو تھا نا, پروپوزل بھی تھا, اس پہ قاضی فائز عیسیٰ کا نقطۂ نظر بھی تھا. اس وقت تھا جس وقت انہوں نے بتا دیا آج وضاحت میں کہ میں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اکیلے کے لیے نہیں لوں گا. تو جو بندے آ رہی ہوندے نے 26 کو جس نے حلب اٹھانے کی کرسی پہ رہنا مزید, تو اب 3 سال کیوں انتظار کرے گا وہ شخص. تو اب ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ دیکھیں نا کہ کرسی پہ رہنا یہ خواہش بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے, مل جائے تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لوگ. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے سٹینڈرڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر دیا کہ کوئی اور طریقہ کار نکالا جائے, اکیلے والے معاملے کے اوپر نہیں چلیں گے. ہمارے ہاں ایسے بھی مثالیں رہی ہیں, 6 سال لوگ جو ہیں وہ بیوروکریسی میں آپ کے لوگ ہیں جو ایکسٹرا وقت گزارتے رہے ہیں, آپ کی سول بیوروکریسی میں, ملٹری کی تو اگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. پھر آپ کی فارن سروس آف پاکستان میں یہ جو کریئر ڈپلومیٹس لگے ہوتے ہیں, بہت ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جناب جان نہیں چھوڑتے. ایک وہ لانگسٹ سرو کیا نا, وقار صاحب کیا تھے اکنامک ڈویژن میں سیکٹری جو تھے, لانگسٹ سرو کر کے گئے. وہ بھی رہے ہیں. ہمارے ایک شاہد ملک صاحب تھے ہائی کمشنر انڈیا میں, جی, وہ اپنے ٹینیور ختم ہونے کے بعد بھی بڑا عرصہ لگے رہے. اور پھر وہ ایڈوائزری والا کام بھی کرتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا کوئی بندہ جو ہے وہ اس قسم کا کام بھی کر سکتا ہو. پھر بہت سارے ممالک میں تو یہ بھی ہے کہ وہی ایگزامپل کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور اب ہائیلی لائکلی ہو گیا کہ اس قسم کی کوئی اٹیمپٹ ہوگی گورنمنٹ کی. اور قاضی صاحب نے تو کلیئر کر دیا اگر وہ انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہوگی کوئی بھی چیز, اور وہ اور ادر دین دیٹ ان کو عہدے پر کوئی قائم رکھا جاتا ہے, اگرچہ یہ ان الفاظ میں نہیں لکھا گیا لیکن اس کا مطلب تو پھر یہی لیا جائے گا نا. اگر تو وہ یہ کہہ دیتے اس وضاحت میں کہ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں یا میرا موقف یہ ہے کہ میں 25 اکتوبر کے بعد گھر جا رہا ہوں, 65 سال عمر ہونے پر ریٹائرمنٹ جو ہے 24 گھنٹے پہلے انہی صاحب جو رپورٹ کیا تھا, جو آئین کے مطابق, آئین میں اگر یہ تبدیل کی جاتی ہے تو وہ انڈیویجول اسپیسیفک کی ہوگی نا, انہی کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, وہی 65 سال کے ہو رہے ہیں. جی, اکتوبر کی 25 یا 26 تاریخ کو کرامت مغل صاحب نہیں ہو رہے 65 سال کے, 65 سال کے قاضی صاحب ہو رہے ہیں. اور منظر نامہ بڑا مزے کا ہوگا جب 16 ستمبر کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی سپریم کورٹ میں آئیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.